बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी अदालत में आए थे और उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ। वहाँ पर उन्होंने तसादुम से आगे बढ़ने की बात की है। उन्होंने कहा कि तसादुम ही सब कुछ नहीं है, और फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत ज़रूरी हो जाती है, नागुज़ीर हो जाती है, अगर उनके अल्फाज रखूँ। वहाँ पर फवाद चौधरी साहब का भी सवाल हुआ कि वो जो नेशनल डायलॉग कमेटी और फिर उनसे मुलाकात और बाकी चीज़ें। अब ये जो बात आगे बढ़ रही है कि आज एक बड़ी ख़बर ये भी है कि महमूद अजगज़ई बिलाखिर 5 माह बाद अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए, नेशनल असम्बली में उनका नोटिफिकेशन हो गया। इसी पे बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से को माहौल साजगार बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ से क्या है। सलमान अकरम राजा और इस तरह की वॉइसेस हैं जो कह रही हैं कि हुकूमत हमें उलझा रही है और मुज़ाकरात का ये एक लॉलीपॉप है, अगर मैं उसका मफ़हूम आपके सामने रखूँ। तो आज मेरे साथ इसी सारे मामले पे बात करने के लिए ज़ीशान रफ़ीक साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। आप वज़ीर बल्दियात हैं पंजाब के, और मेरे साथ हसन मुर्तज़ा हैं, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और हमें ज्वाइन करेंगे शफ़ी जान, आप मशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा। जनाब, मैं सबसे पहले आपसे शफ़ी जान साहब आपसे ही आगाज़ करता हूँ। आज आपने शाह महमूद के साहब की जो गुफ्तगू, मैंने उसका एक ब्रीफ आपके सामने रखा, तो ये बात हो रही है कि भाई मुफाहमत की तरफ बढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ आज आपके अपोजिशन लीडर भी हो गए हैं, तकर्री का नोटिफिकेशन भी हो गया। एक लेकिन साथ में बयान ये भी है कि सलमान अकरम राजा और कुछ दोस्त आपके तहरीक इंसाफ का, आप मुझे बताइएगा कि वो समझते हैं कि मुज़ाकरात भी एक साजिश है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सारे मामले में? सबसे पहले आपका शुक्रिया फरूख साहब। जैसे आपने अपने इंट्रो में बात की और आपका जो सवाल है, देखिए हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, हम दोबारा इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि जब भी हमारी जो तहरीक मोमेंटम पकड़ती है तो इनको मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। जब भी हम तहरीक को आगे चल पड़ती है, जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, जिसके मनाजिर आपने पंजाब में भी देखे होंगे, जिस तरीके से पंजाब हुकूमत बौखलाहट का शिकार हुई, और फिर आपने सिंध में भी देखा होगा कि जो जुनून हमने सिंध में देखा वो पंजाब से ज्यादा था। आपने हैदराबाद के मनाजिर भी देखे होंगे, जामशोरों के मनाजिर देखे होंगे, कराची का तो मिसाल ही कोई नहीं थी। जिस तरीके से बाग़ जनाब भर गया, जिस तरीके से जिस चौक पे सोहेल आफरीदी साहब गए इमरान खान साहब का मैसेज लेके, उस चौक पे हजारों लोग उमड़ आए सिर्फ सोहेल आफरीदी साहब की खिताब सुनने के लिए और उनको देखने के लिए। अब मुज़ाकरात की जो बात है या बातचीत की जो बात है या मफाहमत की जो बात है, ये हम तय कर चुके हैं। हम ये बात ज़हन नशीन कर चुके हैं कि मफाहमत का जो रास्ता है वो मज़हमत से ही निकलेगा और मज़हमत की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पंजाब में जो बिहेवियर हमारे साथ रखा गया, जो सिंध में हमारे साथ बिहेवियर रखा गया, फिर आपने ये भी देखा होगा कि सिंध से जिस दिन हम वापस आते हैं उसके अगले दिन 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सोहेल आफरीदी साहब की जात को निशाना बनाया जाता है। 6 के 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा ने किए, जिसमें शर्जील मेमन थे, जिसमें अता तारड़ थे, जिसमें बाकी इनके वज़रा थे। तो इस तमाम सिनेरियो में कि जहाँ पे हमारे लिए पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, जहाँ पे दूसरे सूबे में हमारे लिए ऊपर पाबंदियां हैं, हमारे कारकुनों के ऊपर शेलिंग होती है, गिरफ्तारियां होती है, एफआईआर्स होते हैं, रेस्ट एरिया सील होते हैं, गुलबर्ग में कर्फ्यू लगता है, लाहौर को बंद कर दिया जाता है, बत्तियां बुझाई दी जाती है, जिस मार्केट में हम जाते हैं वहाँ के ताजिरों को उठाया जाता है। तो इस माहौल में कैसे मुज़ाकरात होंगे, कैसे एतमाद की फिजा पैदा होगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, ठीक है। ज़ीशान रफ़ीक साहब, आपने बात तो सुन ली है। शफ़ी साहब बात तो कुछ गलत नहीं कह रहे कि अगर अब वो पंजाब में आए और वो कह रहे हैं हम स्ट्रीट मूवमेंट, और ये भी क्लियर कर रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट के समरात हैं, आप लोगों को मुज़ाकरात याद आ गए हैं, और आप लोग यार बत्तियां बुझा देते हैं, होटल बंद कर देते हैं, जहाँ जहाँ वज़ीर आला जाता था वहाँ वहाँ आप रुकावटें खड़े कर देते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक भाई। बात यह है जी कि इनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये सच पे मबनी ना खुद कोई चीज़ बताते हैं, ना लोगों को बताते हैं। कौन सी स्ट्रीट मूवमेंट की बात करते हैं? ये पंजाब में आए हैं, पंजाब में आके इनको कहाँ रोका गया, कहाँ रुकावटें डाली गई, पूरा मीडिया देख रहा था। ये हर जगह इन्होंने जहाँ भी जाना चाहे ये वहाँ पे गए हैं, लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। ये पता नहीं कौन सी ऐनक पहन के तो ये स्ट्रीट मूवमेंट या लोगों का हजूम देखते हैं। ये इनकी सारी की सारी जो मूवमेंट है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर होती है, और एआई बेस्ड टेम्पर्ड
تصویریں لگا کے بتاتے ہیں. بالکل یہ ٹیمپر تصویریں لگا کے بتاتے ہیں. یہ اتنی صاحب آپ اپنا پوچھتے مجھے بتائیں, مجھے موقع دیں بات کرنے کا. میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا, آپ ذرا بات تسلی سے سنیں نا, ذرا صبر رکھا کریں. بات یہ ہے جی کہ یہاں پہ پنجاب کے اندر مجھے بتائیں نا کون سا انہوں نے جلسہ کیا, کون سا جلوس کیا, کہاں پہ ان کو روکا گیا. ان کو ہم نے سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی, ان کو سارے راستے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے. کوئی ایک مجھے جگہ بتا دے کہاں پہ یہ گئے اور وہاں پہ کوئی بڑی دنیا کو ہزاروں لوگ وہاں پہ نکل آئے ہوں جو اپنے ساتھ لوگ کے لے کے آئے تھے. اور ان کے تو ایم پی ایم این اے پورے نہیں ہوتے. مجھے بتائیں یہ روز ہر ویک کے ویک جو ہے نا جا کے وہاں پہ دھرنا دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے جو اپنی جو وہاں پہ ان کی قیادت ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جو تعداد ہم نے تعین کیا تھا کہ اتنی تعداد آئے گی, وہ اڈیالہ کے بعد وہ لوگ نہیں آتے. ان کے مجھے بتائیں ان کے پارلیمنٹرین پورے نہیں ہوتے. آپ پنجاب کی بات کریں, میں پنجاب کی ہر جگہ میں بات کر رہا ہوں. یہ جہاں جہاں بھی جاتے ہیں کہاں پہ ان کے لوگ پورے ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ خود سے بھی غلط بیانی کرتے ہیں, لوگوں سے بھی غلط بیانی کرتے ہیں. پبلک کے سامنے تو کچھ نہیں ہوا, پبلک کے سامنے تو یہ ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں. اور اسٹریٹ موومنٹ پچھلے 2 سال سے انہوں نے چلانے کی کتنی کوشش نہیں کی. مجھے بتائیں کون سی اسٹریٹ موومنٹ چلا سکیں آج تک, کیا کر سکیں. یہ جہاں تک ان کے اپنے جو ان کا بیانیہ ہے یا ان کی جو اپنا جو لائن ہے وہ کلیئر نہیں ہے. ان کے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ مفاہمت کریں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی مزاحمت کریں. جس کا جہاں پہ سودا بکتا ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے. بات یہ جی کہ یہ دوسری بات کرتے ہیں جی کہ ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے. بات اگر آپ کے بارے میں کوئی بات ہے تو کوئی بات کرتا ہے نا. اگر آپ کے کوئی ایشوز ہیں تو اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. آپ 17 سال سے وہاں پہ قابض ہیں, 13 سال سے وہاں پہ کے پی کے اندر. پرفارمنس آپ کی زیرو ہے, بتانے کو آپ کے پاس ہے کوئی نہیں. لوگوں کو کوئی چیز بتا نہیں سکتے. لوگ جو ہے نا ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن. لوگوں کے مسائل حل نہیں کر پا رہے. صرف اور صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں, زبانی باتیں کرتے ہیں, ڈینگے مارتے ہیں اور اس کے بیس پر جو ہے اپنی شان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اپوزیشن لیڈر والا ان کا 5 ماہ بعد فیصلہ ہوا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی دیکھیے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے ان کی جماعت کا عالم تو یہ ہے کہ ان کو اپنی جماعت میں سے اپوزیشن لیڈر کو نہیں مل رہا. ان کے پاس کوئی ایک شخص ایسا نہیں جس پہ یہ خود اعتماد کرتے ہوں. مجھے بتائیں نا ان کو کس پہ اعتماد ہے. ان کے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کو چیئرمین ماننے کو تیار کوئی نہیں ہے. ان کے پارٹی کے چیئرمین کا اور پارٹی کا جو جنرل سیکرٹری ہے ان کی اپنی آپس میں لڑائی ہے. ان کے تو آپس میں بیانات نہیں ملتے. یہ کیونکہ بھائی ہمارے بیٹھے ہیں, ان کا وہاں پہ کے پی گورنمنٹ میں ان کی ایک ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے, یہ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. انہوں نے سچ جھوٹ جو بھی ہے انہوں نے بولنا ہی بولنا ہے. ظاہر ہے انہوں نے اپنی حکومت کو اور اپنی وہاں کی جو چیف منسٹر ان کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر بات کرنی ہے. چلیں حسن صاحب سے کوئی چیز نہیں. تیسرے فریق سے بات کر لیتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں اسٹریٹ موومنٹ آپ کو نظر آئی, یعنی پنجاب کو چھوڑتے ہیں کراچی میں تو باقاعدہ لوگ جمع ہوئے نا. ایک تو اس پہ بھی تبصرہ کہ اسٹریٹ موومنٹ, چونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری اسٹریٹ موومنٹ کے بعد ہی آپ لوگوں کو مذاکرات آتے ہیں, سمجھ میں آتے ہیں, حکومت کو وہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کا کیا تبصرہ ہے پنجاب کے حوالے سے بھی اور باہر کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں فاروق صاحب, ایک چیز میں عرض کروں کہ مذاکرات تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہونے ہی نہیں چاہیے. کس چیز کے ان کے کیسز عدالتوں میں ہیں, وہ عدالتیں انہیں باعزت بری کریں تو وہ اپنی سیاست کریں, سارا کچھ کریں. مذاکرات میں کیا ہوگا؟ آپ مذاکرات سے نکالیں گے کیا جب چیزیں آپ کے بس میں ہی نہیں ہیں؟ عدالتوں میں معاملات ہیں, کس طرح ایگزیکٹو ان کو وہ سارے مقدمات واپس لے لے گی اور مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور سارا اچھا ہو جائے گا؟ اس طرح ممکن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ یہ مذاکرات جو ہیں بے معنی ہیں, بے مقصد ہیں, یہ ہونے ہی نہیں چاہیے. جہاں تک تعلق ہے, ابھی آپ نے بات کی کراچی کے اندر یقیناً سہیل افریدی صاحب تشریف لے کے گئے, ان کو جو ان کا ڈیو پروٹوکول عزت ہے وہ ملنی چاہیے. وہ سی ایم ہیں اور ایک آئینی عہدے پہ بیٹھے ہیں, کیوں نہ ان کا احترام ہو, وہ یقیناً ہونا چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ کیا بھی. لوگ تھوڑے تھے, زیادہ تھے, یہ تو کہنا ہی بے مقصد ہو جاتا ہے. ان کو آزادانہ طور پہ وہاں وہ ہر طرف گھومتے رہے ہیں, جلسہ گاہ انہوں نے جو ڈیمانڈ کی اس کے مطابق دی, سارا کچھ ہوا.
تو وہ ان کا حق ہے. باقی اگر اتنے بھی وہ خوش کراچی میں نہیں ہیں کوئی آپ سے. ایسی انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے راستے بند کر دیے ہیں, آپ لوگوں نے پہلے اجرک پہنائی, دوسرے دن راستے بند کر دیے. نہیں وہ بات غلط ہے, کیونکہ وہ اگر راستے بند ہوتے تو یقیناً وہ سوشل میڈیا پہ وہاں بھی ادھم مچتا جو پنجاب میں مچا رہا ہے. وہ سندھ میں نہیں ہو پایا. انہوں نے ہر روز وہاں پہ کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ کریٹ ہو جائے جس کی وجہ سے ایک ہائپ بھی ہو اور سوشل میڈیا پہ ہمیں کوئی بات کرنے کا موقع ملے. وہ نہیں ہوا. پھر بعد میں تو بندہ ہزار قسم کی پلاننگ بھی کرتا ہے, سوچتا بھی ہے, لیکن وہ ان کا اپنا ایک طرز سیاست ہے, وہ کریں, اس پہ کسی کو تو کوئی اعتراض نہ ہے نہ ہونا چاہیے. لیکن وہاں پہ پوری آزادانہ طور پہ ان کو ہے. انہوں نے پھر جانا ہو, ان کا اپنا صوبہ ہے, کوئی پنجاب سندھ نو گو ایریا تھوڑی ہے کہ وہ جا نہیں سکتے. وہ دوبارہ تشریف لے جائے انشاءاللہ تعالی. پھر ان کے ساتھ وہی رویہ ہوگا جو پہلے تھا. قطعاً کوئی ایسی پابندی اور نہیں ہے. یہ جو حسن صاحب, یہ جو 5 ماہ تک وہ اپوزیشن لیڈر ہی نہ کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہ جاری ہو, اور وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی سب سے جمہوری پارٹی بھی وہاں پر موجود ہو, یہ لوگ, یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ نوٹیفائی کیا کہ اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں. وہ تو ٹریئری کا اور اپوزیشن کا معاملہ ہے. ذیشان صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پہ بات بھی کی ہے, انہوں نے بتایا بھی ہے. وہ تو پتہ نہیں, اب میں تو اتنا جانتا نہیں ہوں, اسپیکر صاحب یا کوئی ان کا قومی اسمبلی کا جو ریپریزنٹیٹیو ہوگا یا کوئی سپوکس پرسن ہوگا جو بتا سکے گا کہ یہ ڈیلے کیوں ہوئی, کیا وجوہات تھیں, کس بنیاد پہ یہ روکا گیا. میرا نہیں خیال کہ ویسے کوئی روک سکتا ہے. کوئی نہ کوئی وجہ بنیاد ضرور ہوگی, جھوٹی ہو سچی ہو, وہ تو جب سامنے آئے گی تو اس پہ ڈیبیٹ اچھا, کریں اس کا گے. مطلب ہے سب ٹھیک ہے. جو نوید قمر صاحب نے بھی کچھ باتیں کی تھی وہ آرڈیننس والی, وہ بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا جو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی. نہیں, آرڈیننس کا سیپریٹ مسئلہ ہے. وہ اس پہ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں اگر آپ کچھ بتا دیں کہ کیا ہوا تھا. دیکھیں, وہ آرڈیننس اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اتحادی ہیں, صدر کو اگر کوئی بھی ریفرنس جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بلا وجہ یا بے جا کوئی رکاوٹ پیدا کریں گے. اس پہ انہیں ضرورت نہیں تھی. پتہ نہیں انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن یا آرڈیننس کا جو وہ سگنیچرز غلط ہوئے وہ کیوں ہوا جائے. وہ حکومت کا چیف ایگزیکٹو کا حق ہے کہ وہ کوئی آرڈیننس جاری کر سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی اس چیز میں ہونا چاہیے تھا. اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. شفیع جان صاحب, آپ نے سن لیا, سندھ نے تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا نا, آپ کو اجازت بھی دی ہر طرف سے. پنجاب پہ گلے شکوے بھی ہوئے, پھر پنجاب اسمبلی میں بھی ایک واقعہ ہوا, انفارچونیٹ ہے وہ واقعہ بھی. تو اب آپ یہ اسٹریٹ موومنٹ کو کہہ رہے ہیں خاص تو نہیں ہے آپ کے ہاں. ویسے لاہور میں یا پنجاب میں کہاں آپ جلسہ کر رہے تھے جس کی باقاعدہ کوئی اناؤنسمنٹ وغیرہ کی تھی آپ نے؟ فروخ وڑائچ صاحب, آپ بھی اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, ہمارا بھی ضائع نہ کریں. ان سے یہ اپوزیشن لیڈر والے کوشچن نہ کیا کریں. یہ دونوں بے اختیار ہیں, یہ بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں, ان کے اختیار میں کیا ہے. کون اختیار کس کے پاس ہے ادھر؟ نہیں, یہ اب جب نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے تو اب یہ کہہ رہے جی نوٹیفیکیشن ہم نے کر دیا. جب نوٹیفیکیشن نہیں کرتے کہہ رہے جی ہم نہیں کرتے. بھائی آپ کے اختیار میں کیا ہے؟ آپ تو بھرتی کیے گئے ہیں. نواز شریف کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. بلاول بھٹو صاحب خود گڑی خدا بخش میں جو تقریر انہوں نے کی ہے اس کے بعد وہ خود لائن میں کھڑے ہیں, اپنی باری کے انتظار میں ہیں. تو ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. ان کے پاس دونوں جماعتوں کے پاس 9 مئی ہے, 26 نومبر ہے, عمران خان ہے, سہیل افریدی ہے. اس کے علاوہ نہ پاکستان کو آگے لے جانے کی کوئی بات ہے, نہ کوئی ویژن ہے. انٹرنیشنل سطح پہ ہم باعث شرمندگی بن رہے ہیں. آپ ان کو کوئی بات بتائیں نا, کے پی کی کوئی بات بتائیں اور ان کے منہ بند کروا دیں کہ یہ منصوبہ ہم نے شروع کیا, سندھ والوں دیکھ لو, پنجاب والوں دیکھ لو. فروخ وڑائچ صاحب جی, میں نے آپ کی ہی ایک شو میں ناصر بٹ صاحب کو چیلنج کیا تھا, وہ بھاگ گئے, غائب ہو گئے. میں یہ جو محترم ہیں میں تو ان کو نہیں جانتا. ذیشان رفیق صاحب وزیر بلدیات ہیں, بڑی اہم وزارت پہ فائز ہیں. بس یہ فارم 47 والے ہوں گے تو پھر ان کی شناخت نہیں ہوتی. نہیں, بات سنیں نا, دوسرے حسن مرتضیٰ صاحب ہیں, سابق سینئر منسٹر ہیں پنجاب کے. حسن صاحب کو تو میں جانتا ہوں, حسن صاحب کو جانتا ہوں میں پنجاب. آپ ہمارے شو میں آیا کریں ریگولر, تو اب ذیشان صاحب کو بھی جان جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, تو ان کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کے شو پہ ہی ہم اپنی 12 سال کی پرفارمنس لاتے ہیں. ٹھیک ہے, حسن صاحب اپنی پرفارمنس لے کے آئیں, ذیشان صاحب جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس لے کے آئیں.
ہم کوئی دوسری بات نہیں کریں گے. صرف پرفارمنس بیس شو ہوگا کہ بھائی پرفارمنس تینوں صوبوں میں کیا تھی. شو ہوگا. اور ایک اور تجویز بھی ہے فاروق صاحب کہ آپ یہ جو پروگرام ہے یہ کسی یونیورسٹی میں رکھیں یا کسی اوپن جگہ پہ رکھیں جہاں پہ لوگ بھی سامنے موجود ہوں اور ہم تمام طلباء موجود ہو. وہاں پہ ہم تمام تر چیزیں اپنی قوم کے سامنے رکھیں کہ ہم نے 12 سال میں یہ ڈیلیور کیا ہے, ہمیں اتنے فنڈ ملا ہے, اس فنڈ کے پس منظر میں ہم نے یہ چیزیں کی ہیں, باقی صوبوں کو اتنا فنڈ ملا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے وہ اپنی پرفارمنس رکھیں, پھر عوام کو فیصلہ. لاہور کی کسی یونیورسٹی میں رکھ لیں یا آپ کے پاس رکھیں؟ لاہور کی یہ ضمانت ان سے لے لیں کہ وہاں پہ یہ کرفیو نہیں لگائیں گے, مجھے گرفتار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہماری فریلی موومنٹ ہمیں اجازت ہوگی تو بالکل لاہور میں رکھیں. میں پوچھ لیتا ہوں ذیشان صاحب, یہ وزیر اطلاعات ہیں وہاں پہ, ممبر ہیں کے پی اسمبلی کے, وہ انہیں ڈر بھی ہے کہ پنجاب میں انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور کرفیو لگ جائے گا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں پرفارمنس بیس بات کرتے ہیں ساری. سب سے پہلے تو فاروق صاحب میں ان کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں. واہ, آپ نے جہاں پروگرام رکھنا ہے رکھ لیں. میں اپنے پنجاب کے صرف پہلے 2 سال کے پروجیکٹ لے کے آؤں گا. 2 سال نہیں 12 سال. یہ 13 سال کے پروجیکٹ یہ لے آئیں. 12 سال میں ان کے 4.5 سال بزدار کے ہیں, یہ ان کو بھول گئے ہیں. میں یہ بھی کہتا ہوں میں یہ بھی والے مائنس کرنے نہیں وہ بھی کریں نا. میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ 13 سال کے اپنے کے پی کے اور 4.5 سال کے بزدار گورنمنٹ کے پروجیکٹ سارے ملا کے یہ لے آئیں. میں صرف 2 سال کو اس کے مقابلے میں پنجاب کے لے کے آتا ہوں. نواز صاحبہ کی 2 سال کے, اور یہ 13.5 پلس 18 سال خٹک صاحب, محمود صاحب, سارے پروجیکٹ لے کے آ جائیں اور آپ جہاں پروگرام رکھنا چاہتے رکھ لیں. پرفارمنس کے اوپر بات ہوگی, ایک پروجیکٹ اپنا یہ رکھیں, میں اپنا رکھوں گا. اور اگر آپ کہیں گے تو ہم گراؤنڈ پہ بھی جا کے آپ کو چیک کرائیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ نے قبول کر لیا چیلنج؟ جی میں چیلنج, بالکل یہ چیلنج ہے جی. آپ ان کو کہیں جب آنا چاہیں, جہاں پہ آپ رکھنا چاہیں پروگرام. ٹھیک ہے, جو پروجیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں جا کے دیکھ بھی آتے ہیں, ہم آپ کو ہر چیز دکھائیں گے بھی. ٹھیک ہے, ان سے پوچھیے گا کہ یہ وہ بلین ٹری سونامی والا جو چکر ہے نا, اس طرح کے پروجیکٹ ان کے پاس صرف رہ گئے ہیں جو کہ صرف ہوا میں ہیں, جو کتابوں میں ہیں. نہ کوئی بلین ٹری کسی نے دیکھے ہیں, نہ کسی کو نظر آتے ہیں. ہم آپ کو اپنا ایک پروجیکٹ دکھائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو چیلنج میں قبول ہو گیا جی. 2 آپ رکھ لیں. فریقین نے تو کر لیا, میں تیسرے فریق کے پاس چلا جاؤں. آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں جی. آپ جب حسن مرتضیٰ صاحب بتائیں جی, کسی یونیورسٹی میں بلا لیں پھر شفیع جان صاحب کو. اب یہ نہ بھاگ جائیں, ذہن رکھیے گا, یہ کے پی کے والے صاحب جو ہے نا, یہ نہ بھاگ جائیں. مجھے شفیع جان صاحب گھر میں کروا لینا اپنے میں وہاں بھی حاضر ہوں. میرے بھائی کوہاٹ کے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے سر. میں کہہ رہا ہوں جہاں ان کا گھر میرا گھر ہے, میں وہاں حاضر ہو جاتا ہوں. جب آپ کہیں میں آ جاتا ہوں. بندے بھی ان کے میرے ساتھ, ویسے 2-4 ان سے پوچھ لیں جو بھی ان کا ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا جواب دے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کا جواب دے. چلیں یار, سندھ حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون, یہ ٹیم ہمارا. مجھے اب شفیع جان صاحب نے حکم دینا ہے کہ فلاں جگہ آ جاؤ. ٹھیک ہے, میں دیکھیں اب کل کو یہ کہیں جی کہ وہ بھاگ گئے, وہ ہو گیا. اب انہوں نے حکم دینا ہے جی کہ فلاں دن فلاں جگہ آ جاؤ. شفیع صاحب, آپ کو کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ لاہور میں رکھا جا سکتا ہے یا کسی اور جگہ شفٹ کر دیں؟ بتا دیں آپ, کراچی, لاہور یا پشاور. نہیں, لاہور میں تو تصویر اعلیٰ کی حکومت ہے. وہ خواب میں جو دیکھتی ہیں صبح, وہ کرنے کی کوشش میں ہی رکھیں جی. جہاں چاہیں آپ رکھ لیں. ان کو ڈر لگ رہا ہے, وہ ان کا خوف کے مارے, خوف ان کو سیکیورٹی کا نہیں ہے, خوف ان کے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس ہے کوئی چیز نہیں ہے. اچھا چلیں, کوئی ایک پروجیکٹ ان کے پاس نہیں ہے بتانے. ٹھیک ہے, میں اب ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے یہ طے کر لیتے ہیں یہ سارا معاملہ. ہلکی باتیں پوچھ بھی لیتے ہیں پرفارمنس بیس, تھوڑوں سے ایک 2 سے بتا دیں منصوبے, جو اچھے منصوبے ہیں, جو عوام کے فلاح کے منصوبے ہیں. یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں. ذیشان رفیق صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب, شفیع جان موجود ہیں. بات ہو رہی ہے تینوں صوبوں کی پرفارمنس کی. تینوں کی پارٹیاں جو ہیں, نون لیگ, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, انہوں نے کیا کیا اپنے صوبوں میں. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس پوچھیں گے ان سے. ویلکم بیک. شفیع جان صاحب, یہ ابھی بریک سے پہلے ہماری باتیں یہی چل رہی تھیں کہ بھائی ہم طے کر لیں کسی یونیورسٹی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بس ٹھیک ہے نا, لاہور کی کسی یونیورسٹی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے ذیشان صاحب کہہ رہے ہیں ذرا 1 2 3 منصوبے تو لے لیں ان سے کم از کم, تاکہ ڈبیٹ, وہ کہہ رہے ہیں انہیں خدشہ یہ ہے کہ ڈبیٹ ختم نہ ہو جائے.
فاروق صاحب بالکل لاہور کی کسی یونیورسٹی میں آپ نے رکھنا ہے، کراچی کی کسی یونیورسٹی میں رکھنا ہے، اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی میں رکھنا ہے، اب میں آ جاؤں گا، میری ٹینشن نہ لیں، میں کہیں نہیں بھاگنے والا. یہ جو نون لیگ والے ہیں بھائی، یہ اکثر بھاگ جاتے ہیں اپنے چیلنجز سے، تو ان سے یہ وعدہ لے لیں کہ یہ اس دن کہیں غائب نہ ہو. نہیں یہ بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے شو میں بھی ریگولر آتے ہیں، یہ نہیں بھاگتے. یہ ویسے پوچھ رہے ہیں ایسے، میرے نا ابھی بریک کے درمیان نا میرے کان میں باتیں کری جا رہے تھے، کہہ رہے تھے ان سے کوئی ایک دو منصوبے تو پوچھ لیں، بتا دیں ان کو ذرا، خوش کریں ان کو ذرا. بالکل بتائیں نا کہ کون سے شعبے کہہ رہے کوئی دو شعبہ کوئی بتائیں جی. شعبہ اجازت ہے کون سے کہہ رہے جہاں آپ کا دل کرتا ہے جس شعبے کے بتانے بتا دیں. اچھا جی، ان سے پہلے یہ پتہ کریں فاروق صاحب، میں اپنی بات کمپلیٹ کرنے کے بعد، کہ ان کے پاس کتنی یونیورسٹیاں ہیں اور ہمارے پاس کتنی یونیورسٹیاں ہیں. 1947 سے لے کے آج تک ہم 2013 تک 20 یونیورسٹیاں تھی، ہم نے 14 یونیورسٹیاں بنائی 12 سالوں میں، تو آج 34 یونیورسٹیاں ہیں ہمارے پاس. اگر آپ ڈگری کالجز کی بات کریں. اچھا کون سی یونیورسٹیاں جو 14 بنی ہیں؟ یہ 1947 دو چار نام بتا دیں، زیادہ نہیں. یہ 1947 سے شروع ہو گئے ہیں. یہ 1947 والی بھی سن لینا، آج بڑا مزہ آ رہا ہے، سارے مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں، سیاستدانوں کو، صحافیوں کو ایسے باتیں کرنی. انہوں نے بات 1947 سے شروع کر دی ہے یونیورسٹیوں کی. جی یہ اسکول بھی کرائیں گے. بھائی اگر آپ نے ٹائم لینا آپ لے لیں، میں حسن صاحب کو موقع دے دیتا ہوں. اس طرح تو نہیں ہوگا نا کہ آپ میری آواز غائب کر دیتے ہیں. نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے شفیع بھائی، آواز آ رہی، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی، یونیورسٹی آف لکی مروت 2014 میں بنی، ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 2015 میں بنی، وومن یونیورسٹی آف مردان 2016 میں بنی، یونیورسٹی آف بنیر 2016 میں بنی، وومن یونیورسٹی سوابی 2016 میں بنی، شہدائے آرمی پبلک اسکول یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ 2016 میں، یونیورسٹی آف چترال 2017 میں، یونیورسٹی آف ایگریکلچر ڈی آئی خان 2018 میں، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی مردان 2018 میں، پاک آسٹریا انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ہری پور 2019 میں، یونیورسٹی آف ویٹرنٹی اینڈ اینیمل سائنسز سوات 2021، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز سوات 2021، یونیورسٹی آف ایگریکلچر سوات 2021، یونیورسٹی آف شانگلہ 2022. تو یہ یونیورسٹیاں ہم نے بنائی. یہ کتنی ہو گئی؟ 14؟ نہیں یہ ساری ذرا ٹیم چیک کر لے، ذرا ٹیم میری اس مینول چیک بھی کر لے گی. چیک کر لیں ان کی جتنی یونیورسٹی انہوں نے گرائی ہیں. جی بولیں. ان پہ پوچھیں اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں یا صرف کاغذات؟ بات سن لیں. جی شفیع بھائی بولیں. اس طرح نہیں ہوگا نا شو. بولیں اپنی باری پہ بولیں. اچھا جو یونیورسٹیاں میں نے آپ کو گنوائی ہیں 14، جی یہ میں آپ کی پروڈیوسر کو فارورڈ کر رہا ہوں، آپ کا پروڈیوسر آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ ایچ ای سی کے ویب سائٹ پہ جائیں، ان کو ویریفائی کریں، پھر ان سے اس کا جواب لے لیں. پہلی بات. اب دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں، ہماری آبادی کتنی ہے، ان کی آبادی کتنی ہے؟ ہم سے 3 گنا زیادہ آبادی ان کی ہے. ہماری 34 یونیورسٹیاں ہیں، 34 میں سے 14 ہم نے بنائی ہیں، جس کی لسٹ میں نے آپ کو فارورڈ کر دی. چلیں اب ان سے پوچھتے ہیں، یہی سوال ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی ذیشان رفیق صاحب، انہوں نے تو 14 یونیورسٹیوں کے نام گنوا دیے ہیں، ٹیم چیک کر رہی ہے، انہوں نے فارورڈ بھی کر دیے. اب آپ بتائیں کہ میں آپ کو ایک یونیورسٹی کا نام بھی لا کے دوں گا. اور ہمارے پاس اس وقت جو ہے نا تقریباً ہمارے، اور بھیا میری بات تو سن لینا، ہمارے پاس ہر ضلع کے اندر جو ہم یونیورسٹیز جو ہے نا وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں اس وقت. یہ بتائیں فگر نمبر بتا دیں. میرے پاس اس وقت زبانی فگر اس وقت نہیں ہے، اگر کہتے ہیں تو وزیر تعلیم کو لے لو فون پہ. میرا اپنے ڈپارٹمنٹ سے چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، فون پہ لے لیں یار، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں. لیکن نہیں، وہ لسٹ ساری آ جائے گی، ساری کی ساری میں آپ کو دے دوں گا. اس میں یہ کہ ہمارے پاس ہم نے ہر ضلع کے اندر ہماری یونیورسٹیز بن رہی ہیں اور ہر سیکٹر کے اندر ڈفرینٹ. نہیں نام بتائیں، ضلع میں نہیں بن رہی. میں نے آپ کو بتایا نا بھائی، اس وقت میرے پاس اس وقت نہیں ہے، میں آپ کو دے دوں گا نام سارے کے سارے. اور یہ ہم نے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، مجھے بتائیں ایک سیکنڈ، وہ کہہ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہم نے جو ریفارمز یا جو کام کیے ہیں کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. مجھے بتائیں بھیا، بات تو سن لو نا، اور بات تو سن لیں. ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر ہم نے، آپ دیکھیں کہ ہم نے ملٹیپل جو ہے نا وہ انیشیٹیوز اس وقت شروع کیے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ایک دیکھ لیں کہ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت ہم نے 1,10,000 لوگوں کو لیپ ٹاپ دیے جا چکے ہیں، 80,000 کو اس سال بھی دینے جا رہے ہیں. فیڈرل کا منصوبہ نہیں ہمارا صوبے پنجاب کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے بعد تقریباً 70,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اسکالرشپس مل چکے ہیں. اور اس میں سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ فارن یونیورسٹیز میں بھی پڑھ رہے ہیں، جس کو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے نا وہ کر رہی ہے، پے کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک بار رکھی اس سے اوپر جو اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہو کے نکلتے ہیں، تمام اسٹوڈنٹس کو
ہم باقاعدہ انٹرنشپ پروگرام کے تحت جو ہے نا ایکسپیرینس دلا رہے ہیں ان کو، ٹوٹل سرکار پے یونیورسٹیاں کرتی بتائیں، ہے، چھوڑیں۔ ٹھیک ہے؟ نہیں اس لیے میں بتاتا ہوں آپ کو، اس لیے کیونکہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، اس لیے میں لسٹ نہیں لے کے آیا آپ کی طرح ساتھ میں، لیکن ہمارے ہر ضلع کے اندر کوئی ایسا ضلع نہیں یہاں پہ یونیورسٹی نہ ہو، ہر ضلع کے اندر یونیورسٹیز ہیں، ایک سے زائد یونیورسٹیز ہیں۔ پنجاب میں کتنے ضلع ہیں؟ ہاں پنجاب میں کتنے ضلع ہیں بتائیں؟ ہمارے 36 ضلع ہیں۔ آج تو یہ ٹیسٹ لے کے چھوڑیں گے آپ کا؟ بالکل نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس میں یونیورسٹیز کے نام لے کے نہیں آیا ساتھ۔ میرا پروڈیوسر آپ سے بھی زیادہ شرارتی ہے، ایک منٹ بھائی شفیع بھائی، میرے پروڈیوسر آپ سے بھی زیادہ شرارتی ہیں، امجد بخاری صاحب ہمارے کانٹینٹ دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا پنجاب میں اس وقت پبلک یونیورسٹیوں کی تعداد 34 کے قریب ہے، جن میں سے اب تک 25 یونیورسٹیوں میں مستقل وائس چانسلر تعینات نہیں کیے جا سکے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی، بہاؤالدین زکریا، لیا، جنگ، اکاڑا، کمالیہ، سرگودا، یہ بہت شرارتی ہیں۔ بھائی میری بات سنیں، آپ بات کمپلیٹ کر لیں پھر میں حسن صاحب کی طرف۔ دیکھیں میری بات سنیں، کیونکہ یہ میرا کیونکہ وہ سبجیکٹ نہیں تھا، لیکن میں اس میں ساری انفارمیشن لے کے آؤں گا۔ دیکھیں ہمارے بیٹھیں گے نا، ایک بات بالکل لے کے آؤں گا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو۔ دیکھیں ہمارے جتنے بھی وائس چانسلر تعینات ہو رہے ہیں جی، وہ 100% میرٹ کے اوپر تعینات ہو رہے ہیں، پورا پروسیجر ہے، اس پروسیجر میں آپ کے سامنے پروسیجر رکھوں گا، کوئی شخص بھی اس پروسیجر کو جو ہے نا وائلیٹ نہیں کر سکتا، اس کے مطابق 100% جو ہے نا میرٹ کے اوپر وائس چانسلر تعینات ہو رہے ہیں۔ ہم نے میں آپ کے پاس ایجوکیشن کا بجٹ بھی لے کے آؤں گا، ہم نے کتنا بجٹ بڑھایا۔ پھر الٹیمیٹلی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے۔ ہم نے اپنے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جتنی ریفارمز لے کے آئے ہیں، ہمارے آؤٹ آف جو ہے نا وہ اسکول کتنے بچے ہیں جن کو ہم اسکولوں میں لے کے آئے ہیں، ہم باقاعدہ اسکولوں کو آؤٹ سورس کر کے ان کا معیار بہت بہتر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو سینٹر آف ایکسیلنس بن رہے ہیں اس وقت پنجاب کے بہت سارے اضلاع کے اندر، ہر ضلع کے اندر سینٹر آف ایکسیلنس بنے گا۔ پھر ہم نے ڈفرینٹ جو سبجیکٹس ہیں ان کے جو ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی ادارے بنا رہے ہیں۔ میرے پاس آپ جب ہم بیٹھیں گے آپ لے کے میں جب یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں بالکل ہم نے کی ہیں، میں مسلم میٹنگز میں جب ڈسکس ہوتی ہے، کیونکہ یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے، مجھے نام سارے یاد نہیں میرے پاس۔ آپ کو پتا ہوتا کہ آج وزیر اطلاعات تیار ہو کے آئے ہیں تو آپ بھی تیار ہو لے کے آتا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں لے کے آؤں گا۔ ہر ایک سیکٹر کے اندر ہیلتھ، ایجوکیشن، سروس سیکٹر یا جتنے بھی ہمارے سیکٹر ہیں، لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ہر چیز کے اندر ہم یہ چیز لے کے آئیں گے، یہ بھی لے کے آ جائیں، سیکٹر وائز ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اوکے چلیں۔ شفیع صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم جب بیٹھیں گے نا میں پوری تیاری سے آؤں گا، ہم سیکٹر وائز ڈسکس کر لیں گے۔ ویسے میں لوگوں کی نالج کے لیے بتا دوں، پنجاب کی آبادی تقریباً 12 کروڑ ہے، یہاں پر سرکاری جامعات کی تعداد 46 ہے، اور جبکہ کے پی کی آبادی 4 کروڑ ہے جہاں پہ سرکاری جامعات کی تعداد 34 ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ذرا حسن مرتضیٰ صاحب کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب بھی ہو سکتا ہے کوئی ہمیں پروجیکٹ بتانا چاہ رہے ہوں سندھ کا، میں اس لیے ان کو زیادہ دیر تک روک نہیں سکتا۔ حسن صاحب جی اب آپ کی باری ہے۔ دیکھیں فاروق صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ کوئی ٹائم بنا لیں اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں سارے اپنا اپنا لے کے آئیں اور وہاں پہ بیٹھ کے ان ساری چیزوں پہ بات ہو جائے، لیکن آپ نے اس میں شروع کر دیا۔ تو پنجاب کے اندر تو ہم پچھلے کوئی 40-45 سال سے اپوزیشن میں ہیں، ہم یہاں کا کیا بتائیں گے، پاکستان پورا پڑا ہے، کے پی کا جو نام ہے وہ بھی شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ شناخت دی، وہ نام دیا، اور باقی اگر آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا پاکستان کا جہاں پہ ہیلتھ سیکٹر میں یا ایجوکیشن سیکٹر میں پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، بی بی شہید کے دور میں، اور پھر آگے جناب آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، ان کے ادوار میں وہاں پہ کام ہوئے۔ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں بتا بھی دیتا ہوں، سندھ کے اندر ہمارا تھر کول جو پاور پروجیکٹ ہے، میرا خیال ہے کسی بھی صوبائی حکومت نے آج تک اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں کیا ہوگا جتنا سندھ نے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے وہ کیا۔ اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹر اگر آپ دیکھیں تو ہیلتھ سیکٹر میں تمام صوبے جو ہیں، پنجاب سے بھی لوگ، کے پی سے بھی لوگ، بلوچستان، کشمیر، جی پی، سارے لوگ علاج کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ سندھی ہے یا اس کے پاس کوئی وہاں پہ سفارش ہے یا نہیں ہے، وہ بالکل اپنے خود جاتے ہیں
اور ان کے علاج ہوتے ہیں. سائبر نائف جیسا مہنگا ترین علاج بھی کراچی کے اندر موجود ہے. ٹراما سینٹرز ہیں وہاں پہ. گمبٹ جو ہے ایک چھوٹا سا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, اور وہاں پہ جو میجر بیماریاں ہیں, ٹرانسپلانٹ ہے, وہاں پہ ہارٹ کے جو ہیں اوپن ہارٹ سرجری, اور کینسر کا وہاں پہ بڑا جدید یہ تو ویسے آپ نے اوور آل بتانے شروع کر دیے, لیکن ٹھیک ہے. میں ویسے ابھی آن ریکارڈ ذیشان رفیق صاحب, شفیع جان صاحب, نہیں بتانے تو میں نے فرق صاحب کیا آپ کے ٹی وی چینل کے بتانے ہیں؟ میں نے اوور آل ہی بتانے ہیں. میرے پاس پنجاب میں ہے ہی کچھ نہیں. نہیں, سندھ کی بات ہی ہو رہی تھی, آپ نے اچھا کیا بتائے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں خوش ہوں کہ آج سبھی اپنی اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں. ہاں تو میں تو حاضر ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ جہاں پہ پروگرام رکھیں میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے بھائی, آپ تینوں جی بولیں. میں اتنا تیز ترار تو نہیں ہوں, ماٹا سا ہوں, پینڈو سا آدمی ہوں. میں بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ضرور بات کروں گا اور انتظار کروں گا کہ یہ کس دن بلاتے ہیں. چلیں. اب شفیع جان صاحب, میں پھر لاہور کی ایک یونیورسٹی کا انتخاب کر رہا ہوں اور آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ تینوں مہمانوں کو کے پی کا لاہور کا آپ ذیشان صاحب اور ان کا کروا لیں, میں تو کے پی ہی جاؤں گا. اچھا, آپ وہ مووی آئی تھی نا پنجاب نہیں جاؤں گی, آپ کہہ رہے ہیں میں کے پی جاؤں گا. فاروق صاحب, ہاں جی شفیع صاحب. میں کے پی چلا جاؤں. بالکل مرتضیٰ صاحب کے پی آئیں, ہم ان کو پورا پروٹوکول بھی دیں گے, ہم ان کا پورا انتظام بھی کریں گے. ہم ان کی طرح نہ شیلنگ کریں گے, نہ راستے روکیں گے. ہم بالکل مہمانداری کریں گے, کھلے دل سے کریں گے. شوق بھی پورا کر لیجیے گا, میں پھر بھی آؤں گا. چلیں ٹھیک ہے. اب میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں آپ کو شیڈول بنا کے دیتے ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, بڑی اچھی ڈیبیٹ رہی. حسن مرتضیٰ صاحب, جناب ذیشان رفیق صاحب, شفیع جان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایران کی, جہاں پر مظاہرے ہوئے. اندرونی بیرونی خدشات جو ہیں کیا ہیں, امریکہ کیا سوچ رہا ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہوں گے, آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں. ہمارے ساتھ احمد حسن العربی موجود ہوں گے. احمد حسن صاحب جو ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے ایران کی. ہمارے ساتھ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہوں گے, آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں. ہمارے ساتھ احمد حسن موجود ہوں گے جو ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. سر بہت شکریہ, آپ نے شو کے لیے وقت دیا. یہ جو اس وقت ایران کی صورتحال ہے, مظاہرے ہوئے, اب چیزیں جا رہی ہیں نیچے, لیکن اس وقت خدشات کیا ہیں, بیرونی یا اندرونی؟ امریکی حملے کا بھی خدشہ ہے. بہت سے لوگ اسے جو اخبارات انٹرنیشنل لکھ رہی ہیں, اداریے جو لکھ رہے ہیں, اس میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایران پر حملہ بھی ہو سکتا ہے. کیا سچویشن دیکھتے ہیں سر آپ؟ فی الحال تو میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ نے جو بھی اگریشن کرنی تھی وہ فی الحال ٹل گئی ہے. وہ اس لیے کہ انہوں نے پروگریسولی, آپ دیکھیں نا تو یہ جو حماس کا حملہ ہوا, اس کے بعد حزب اللہ کی لیڈرشپ کو ختم کر دیا گیا. ایران نے وہاں اپنا سستی دکھائی, اور اس کے بعد ابھی حوثیز بھی, جو ایران کی مین طاقت یہ لوگ تھے جس وجہ سے ایران نے پوری خطے میں مسائل کھڑے کیے ہوئے تھے. لیکن آہستہ دیکھیں کہ اب جب حملہ کیا اسرائیل نے تو ایران کو کافی نقصان پہنچایا اس سے. اب یہ جو کچھ کیا گیا, یہ میرے خیال ہے 20 سال میں تیسری دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ایران میں رجیم چینج کی کوشش اس طریقے سے کی گئی ہے, اور اس میں بڑا واضح ہے کہ امریکہ کا ہاتھ ہے اس میں, اسرائیل کا ہاتھ ہے اس میں, اور اس میں استعمال ہوئے چابہار پورٹ سے لوگ گئے ہیں, عراق سے لوگ آئے ہیں, اور افغانستان سے بھی لوگ گئے ہیں جن کو باقاعدہ ڈالرز دے کے یہ سب کچھ کرایا گیا ہے. اور میرا خیال آپ نے اگر دیکھا ہو تو ان کے جو دفاع ہیں ایران کے, انہوں نے بڑی واضح طور پر ساری کچھ چیزیں دکھائی ہیں. بہرحال یہ تو سب کچھ ہو گیا, لیکن جو رجیم تھی یا جو بھی حکومت ہے ایران کی, وہ اس وقت کھڑی ہو گئی ہوئی ہے. اور جو ہم عام غلطی ہم جو کر رہے ہیں نا, ہم پرشین جو ریزیلینس ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں, جو پرشین نیشنلزم ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں اس سلسلے میں. تو وہ بھی ایران فی الحال تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا ہے, لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو رجیم چینج کی جو ان کی کوشش تھی, جس طرح پچھلی دفعہ ناکام ہوئے, اس دفعہ پھر ان کو کامیابی نہیں ہوئی, کیونکہ میزائلوں سے حملہ کر سکتے ہیں, وہ ایئر اسٹرائک کر سکتے ہیں, وہ ان کی ایبلٹی ہے. نقصان تو ہو سکتا ہے, لیکن عوام کو رجیم کو الٹنے میں جو مدد دینی ہے وہ یہ نہیں دے سکتے. اس سے اس کے بوٹس آن گراؤنڈ لانے پڑیں گے, باقاعدہ ایران پہ حملہ کرنا پڑے گا, اس کے لیے امریکہ تیار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. احمد حسن صاحب, یہ وہی جو بات ہو رہی کہ ایران کے حوالے سے
اندرونی یا بیرونی زیادہ خدشات کیا ہیں؟ زیادہ جہاں سے معاملات جو ہیں اب تو ایسے لگتا ہے جیسے سنبھلنے کی طرف جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہ کیا امریکی حملے کا خدشہ موجود ہے ابھی؟ دیکھیں 2026 کا جو جس طریقے سے 2026 آیا ہے اور اس سے پہلے 2025 کو آپ ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو وار از آلویز اے پاسبلٹی، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اٹس اے پاسبلٹی آف آل دا پاسبلٹیز. کبھی بھی آپ ونڈوز سے اٹھا کے باہر پھینک نہیں سکتے جنگ کو. لیکن جہاں تک ایران، امریکہ اور اسرائیل کی ایکویژن کا تعلق ہے، جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے دوبارہ، میں اس وقت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے پولیٹیکل ڈائنامکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نیتن یاہو کی کوشش یہی ہے کہ وہ امریکہ کو باگ ڈاؤن کرے مڈل ایسٹ کے اندر، اور اس کے لیے اس کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ کسی طرح امریکن جو ٹروپس آن بوٹس آن گراؤنڈ ہیں وہ موجود ہوں ایران کے ساتھ ایک لمبی جنگ لڑنے کے لیے. لیکن امریکہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جب رائزنگ لائن 1 انہوں نے آپریشن باقاعدہ طور پہ مسلز مارے ایران کو، اور ایک جنگ شروع ہو گئی اسرائیل کی، اور وہاں پہ بھی انہوں نے فل امریکہ کو پریشرائز کیا. جو اسرائیلی لابی ود ان امریکہ ہے اے پیک کے نام سے، انہوں نے باقاعدہ لابنگ کی کہ ہمیں امریکن بوٹس آن گراؤنڈ چاہیے. لیکن امریکہ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے اس کو ریزسٹ کیا اپنے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات تھے اس کے سٹیک کے اوپر. آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ نتن یاہو کو اقتدار میں رکھنے کے لیے ہو رہی ہیں. مارکو روبیو نے اسرائیل کے اندر کھڑے ہو کے ویسٹ بینک کے انیکسیشن کے اوپر جو بات کی. جے ڈی وینس نے جس طریقے سے اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا کہ ہم بیرونی جنگوں کے اندر اپنے ریسورسز ویسٹ نہیں کر سکتے، تو وہاں سے آپ نے واضح طور پہ دیکھا کہ انہوں نے ریزسٹ کیا تھا. ایران کا یہ جو سارا یہ جو اب شروع ہوا ہے پروٹیسٹ وغیرہ، یہ شروع ہوئے جب نیتن یاہو کا وزٹ ہوا ہے امریکہ کا، اور اس سے ایک مہینہ پہلے سے اسرائیل باقاعدہ یہ لابنگ کر رہا تھا کہ ہم رائزنگ لائن 2 کرنے لگیں اور امریکہ ہمیں سپورٹ کرے گا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ امریکنز نے وہاں پہ دوبارہ ریزسٹ کیا. یہ جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں آپ کو سی آئی اے کا آپریشنل فٹ پرنٹ کم نظر آئے گا ایز کمپیئر ٹو موساد کے پاس. موساد کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ پریسین اسٹرائکس میں ہے، لوگوں کو مارنے میں ہے. موساد کی ایکسپرٹیز رجیم چینج میں نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ سیٹ آف سکلز چاہیے ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کو پولیٹیکل لیوریج چاہیے ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کو انسٹیٹیوشنل ڈیپتھ چاہیے ہوتی ہے جس طریقے سے سی آئی اے کرتی رہی ہے. سو آئی تھنک امریکہ کا جو اس وقت تھریٹ ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ٹل گیا ہے، لیکن ان دا فرسٹ پلیس اگر آپ اس کو پولیٹیکلی ایگزامن کریں تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ امریکہ پریکٹیکلی بوٹس آن گراؤنڈ. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ خود کہا بھی مارکو روبیو اور جے ڈی وینس کو ساتھ بٹھا کے کہ وی ول ہٹ ایران ویئر اٹ ہرٹس دا موسٹ بٹ بوٹس آن گراؤنڈ از ناٹ این آپشن. اور جب تک امریکن بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے، جل صاحب نے بھی جیسے کہا ہے، جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک رجیم چینج مشکل ہے. لیکن اسرائیل کا موٹیو یہی ہے اور وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں. وہ رجیم چینج جب تک ہو نہیں جائے گا تب تک وہ لگے رہیں گے. تو ایران کے لیے اس وقت جو تھریٹ ہے وہ ان انٹرنل جو موساد کے ایلیمنٹس ایران کے اندر موجود ہیں، جو غدار موجود ہیں، وہ سب سے بڑا تھریٹ. ٹھیک ہے جہاں صاحب، یہی جو بات یہ کر رہے ہیں نا اسرائیل والی، اور پھر تو یہ بھی ہوا کہ یہ اسرائیل سے منسلک جو نیٹ ورک ہیں وہ ایرانی جو احتجاجی بیانیہ تھا اس کو ہائی جیک کرنے کا انکشاف ہوا ہے کہ جو ہیش ٹیگ مہم تھی وہ ایران سے نہیں باہر سے چل رہی تھی، بیرونی نیٹ ورک چلا رہے تھے. اور اسی طرح مختلف چیزیں جو ہیش ٹیگ تھا فری دا پرشین پیپل. آپ کا کیا ماننا ہے؟ اسرائیل جو ہے جس طرح سے مداخلت ہے اس چیزوں میں، کچھ چیزوں میں تو ایکسپوز بھی ہوا ہے، اور ایجنڈا کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ آج بات بھی کی ہے جو ہمارے مستقل مندوب ہیں، انہوں نے بات بھی کی ہے. دیکھیے، جہاں تک اس خطے میں ہمیں ایک جو چیز سمجھنے کی ضرورت وہ یہ ہے کہ ایران کو ٹارگٹ کر کیوں رہے ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہے چاہے وہ امریکہ ہے. بات صحیح ہے کہ بیسیکلی اسرائیل کا لیفٹ فٹ فارورڈ لے کے آیا ہوا ہے یہاں پہ وہ، لیکن امریکن پریزنس وہاں موجود ہے. اور یہ جو مجھے اطلاعات ملی ہیں کچھ دوستوں سے کہ باقاعدہ ڈالرز تقسیم کیے گئے ہیں یہ ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے، ادر دین جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میڈیا بھی استعمال ہوا اس میں سارا کچھ. تو وہ یہ کوشش ان کی یہ ختم تو نہیں ہوئی، فی الحال ٹل گئی ہے. اور میں جس طریقے سے دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے تو ایک صومالی لینڈ کو ریکگنائز کرنا، پھر یمن میں یو اے ای کا اور سعودی عربیہ کا آپس میں ایک ٹکراؤ ہونا اور یمن میں مسائل کا کھڑا ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے دوست ہیں یو اے ای کا بھی جو انٹرسٹ ہے وہ کیا ہے اس خطے میں، اور کس طریقے سے یہ اسٹیٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایٹ دی ہائیسٹ لیول آف پاور گیم. پاکستان کا رول اتنا امپورٹنٹ تھا اس وقت بھی، اور اس وقت بھی پاکستان کی کوشش یہ ہے کسی طریقے سے یہ ٹل جائے مسئلہ اور کسی طریقے سے آپس میں بات چیت شروع ہو جائے، اور بات چیت کے ذریعے کچھ مسائل کا حل ایسے نکل آئے کہ امریکہ کے جو مفادات ہیں ان کو
کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہ اکوموڈیٹ کیا جا سکے. تو ٹھیک. یہ ایک میرا خیال ہے. آخری کمنٹ آپ کا احمد حسن صاحب. پاکستان جو پاکستان کا رسپانس ہے بالکل ٹھیک ہے؟ جی آئی تھنک پاکستان کی جو فارن پالیسی کا جو گولڈن آبجیکٹو ہے پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ، اسٹیبلٹی ود ان اینڈ اسٹیبلٹی ود آؤٹ، تو اس کے مطابق پاکستان کا سٹانس بالکل کلیئر ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو امن ہے وہ ٹائڈ ہے کہ پورے ریجن کے اندر، خطے کے اندر امن اور اسٹیبلٹی آئے. اور جس طریقے سے پاکستان نے پریویسلی ایران والے معاملے میں رول پلے کیا اور سیز فائر میں پاکستان کا کلیدی کردار تھا، جس بھی طریقے کی جو بھی اسٹریٹجی پاکستان کی تھی اس کے اینڈ ریزلٹس جو تھے وہ بڑے فروٹفل تھے. اور اسی اسٹریٹجی اور اسی اپنے لیوریج کے اوپر بلڈ اپ کرتے ہوئے ابھی بھی پاکستان کا جو سٹانس ہے ایران کو لے کے وہ آئیڈیل ہے، اور پاکستان جو ہے گلوبل پیس، ریجنل پیس اور اسٹیبلٹی کے لیے کام کرے، وچ از ہاؤ اٹ شوڈ بی. ٹھیک ہے. احمد حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی تفصیل سے ایران کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.